नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं सूरह अल बकरा आया नंबर 168 से। ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अल्लाह ताला के अहकामात आ रहे हैं और ख़ास तौर पर सबसे पहले अल्लाह ताला ने खाने पीने की बातों का हमें बताया कि क्या खाओ और क्या ना खाओ, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। या अय्युहा ए अन्नासु लोगो, या अय्युहन्नासु ए लोगो। देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं। इसमें ए ईमान वालों नहीं कहा, ए काफिरों नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाए, ए लोगो, कोलू खाओ। यहाँ पर ये कमेंड किया जा रहा है कि खाओ, मिम्मा उसमें से जो फिल फी में अल अर्दी जमीन की है, हलालन हलाल, तय्यबन पाकीज़ा, व और ला नहीं, तत्तबिउ ता जो है ये मतलब सेकंड पर्सन जो हम नाती के लेटर्स पढ़ते हैं मुदारे में कि ना तुम पैरवी करो, इत्तबा करो, और ऊ जो है ये प्लूरल की बात हो रही है क्योंकि लोगों को कहा जा रहा है ना। ना तुम पैरवी करो खुतुवात कहते हैं खत की जमा, खत लकीर को कहते हैं, तो खुतुवात भी खतु यानी कदमों की, अशैतानी शैतान की। इन्ना बेशक हु वो, हु की ज़मीर किसकी तरफ है, शैतान की तरफ। इन्ना हु बेशक वो, लकुम तुम्हारा या वास्ते तुम्हारे, आदुवन हम पहले भी बता चुके हैं इसके रूट लेटर्स के दुश्मन, दुश्मनी या दावत जो हम उर्दू में पढ़ते हैं वही वर्ड है। अदुवन दुश्मन है, मुबीन खुल्लम खुल्ला, वाज़ेह ऑब्वियस। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगो तुम खाओ उसमें से जो अल्लाह ताला ने हलाल और तैयब पाकीज़ा में से, जो ज़मीन में है हलाल और तैयब पाकीज़ा। हलाल जो है इसके रूट लेट, और तुम शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। हलाल हा लाम लाम इसके रूट लेटर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि एक तो वो जो हलाल अल्लाह ताला ने बता दिया जानवर, देखिए हर चीज हलाल है सिवाय कुछ के जो हम आगे पढ़ेंगे, एवरीथिंग इज हलाल। तो अल्लाह ताला ने हलाल का मतलब क्या होता है कि गिरा खोलना। अल्लाह ताला ने यहाँ पर पाबंदी की गिरा खोल दी है। तो हलाल में से अब सब हलाल, एक तो वो कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पाबंदी हटा दी है वो सब तुम खाओ विद द एक्सेप्शन जो हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, हलाल वो जो हलाल कमाई से कमाया हुआ हलाल, उसको हलाल कहा गया। अब कोई भी जानवर हलाल है लेकिन वो हराम कमाई से कमाया गया हो तो वो हलाल नहीं होगा, कैसे हो सकता है, राइट? तो हलालन जो है हलाल वो खाना जो हलाल है। इस पे बड़ी खूबसूरत सी हदीस है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, अल्लाह पाक है और वो सिर्फ पाक माल कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को इस बात का हुक्म दिया है जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने रसूलों को दिया। या अय्युहर रुसुलु फरमाया, ए पैगंबरों पाकीज़ा चीजें खाओ और नेक अमल करो। तो ये उनके लिए भी हुक्म था और आज अब तमाम इंसानों के लिए, तमाम लोगों के लिए भी यही हुक्म है कि पाकी हलाल खाओ। और फरमाया, ए ईमान वालों, पाकीज़ा चीजें खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र
करते हुए फरमाया कि एक शख्स जो लंबा सफर करके आया हो, जो हमने और उसके बाल परेशान और खाक आलूद हों, और वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाता हो और कहता है, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, जबकि उसका खाना हराम, उसका पहनना हराम, उस शख्स का लिबास हराम, और उस ग़िज़ा से जिसका उसका जिस्म बना है वो भी हराम है, तो क्या अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? इसे तिरमिज़ी ने रिवायत की है। तो हलाल वो जो हलाल कमाई से कमाया गया है वो भी हलाल है। इसके अलावा हराम कमाई से कमाया हुआ हलाल कैसे हो सकता है? ये दूसरी हदीस है जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से, वो फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त या जो वो ग़िज़ा जो माली हराम से खाने से उसका जिस्म परमान चढ़ा है वो जन्नत में दाखिल ना होगा, और जो भी गोश्त हराम से परमान चढ़ा है उसके लिए जहन्नुम ही लायक है। इसे अहमद और दारमी ने रिवायत किए। और फिर एक और उसका खुलासा है हदीस का कि हराम कमाई से दिया हुआ सदका भी कबूल नहीं होता। तो अल्लाह ताला से यहीं पर दुआ कर लेते हैं कि या रब, हमें हलाल कमाई से कमाया हुआ माल हमारे लिए उसी में हमारे लिए बरकत अता फरमा, और वही हम खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी हलाल खाना खिलाएं, आमीन। अच्छा, फिर है दूसरा तय्यबन, तो या बा इसके रूट लेटर्स हैं, तय्यब पाकीज़ा, यानी कि इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं कि जो जाहिरी तौर पर भी बहुत साफ सुथरा हो, और मतलब कि ताज़ा हो, साफ सुथरा हो, ताज़ा ना भी हो, साफ सुथरा हो, गला सड़ा ना हो, बदबूदार ना हो, खाने में अच्छा हो, वो सब पाकीज़ा में तैयब में आ जाती हैं। तो और फिर जो है कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी अल्लाह ताला ने, खाने पे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी? देखिए, क्योंकि खाना ही तो हमारी बॉडी में जाता है, फिर हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है, फिर उसी से हमारे पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, उसी से हमारे पूरी जिस्म बढ़ता है, हम प्रमाण चढ़ता है इंसान। तो ये खाना ही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर खाना ही हराम है तो उसके फिर उसका असर जो है उसकी बॉडी पर भी होगा, उसके फिर सोच पर उसका असर होगा, और फिर सोच से उसके अमाल पर असर होगा। तो इसलिए हलाल और तैयब खाना क्यों जरूरी है? ताकि वो इंसान की सही उसकी एक मोमेंट जो है वो इसी चीज का ख्याल उसको रखना चाहिए कि उसका खाना हलाल और तैयब हो, ताकि उसकी सोच तैयब हो, उसके फिर जो है उसके अमाल भी पाकीज़ा हों। और फिर फरमाए कि तुम शैतान के फुटस्टेप्स को फॉलो मत करो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखिए, हम अपने दुश्मनों को नहीं पहचानते, हम दूसरों को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन जो एक्चुअल हमारा दुश्मन है सबसे खुल्लम खुल्ला, उसी को हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्यों? देखिए, दुश्मन ही हमारा बुरा चाहेगा ना, तो शैतान सबसे बड़ा और ओपन एनिमी है, वो कभी भी हमारा अच्छा चाह ही नहीं सकता। फिर फरमाया कि इन नमा का मतलब होता है कि इन्ना तो वैसे बेशक होता है, राइट, लेकिन इन नमा में बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया है कि सिवाय उसके के नहीं, यानी कि ओनली एंड ओनली। यामुरुकुम, वो हुक्म देता है। कौन हुक्म देता है? या की ज़मीर किस तरफ है? शैतान की तरफ। कि वो हुक्म देता है कुम, तुम्हें, बिस्सूई, बुराई का। उस बुराई को कहते हैं जिसको देखकर हर इंसान, हर अक्ल रखने वाला इंसान उससे घिन महसूस करे, वो सू कहलाती है, वो बुराई सू कहलाती है। इट डज नॉट मैटर कि वो कौन से रिलीजन से है, कौन से सोसाइटी से है, कौन से कल्चर से है, बुराई इज बुराई। उस बुराई को सू कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चोरी करना, या फिर मतलब कि किसी को कत्ल करना, ये कितनी बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। तो इसके लिए, इस बुराई के लिए सू का लफ्ज आता है। तो वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का, वल और वल फहशाई, और बेहयाई का, फहुश का। शैतान क्यों तुम्हारा खुला दुश्मन है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हें बुराई के पर उकसाता है। बुराई का वो हमारा हाथ पकड़ कर तो नहीं बुराई करता ना, वो सिर्फ विस्पर करता है। और इंसान
اپنے ایکشن سے وہ کام کر لیتا ہے. تو وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا. اور یہ کہ تقولو، یہ دیکھیں، اور پھر وہی نعتی کے لیٹرز میں آپ آ جائیں علامت مدارے، کہ وہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم کہو اللہ، اللہ پر، ما جو لا نہیں تعلمون، تم جانتے. یعنی کہ وہ انسان کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف اکساتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نسبت وہ باتیں انسان کے دماغ میں ڈالتے ہیں کہ وہ باتیں کرو جو اللہ تعالیٰ، جو تم نہیں جانتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسے جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کس دینا، یا یہ کہہ دینا کوئی بھی بات. ہم جو آج کل کی سوسائٹی میں تو کتنا زیادہ جو برائیاں نظر آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ جو ہے ہم انسان بے سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا. سپوز میں آپ کو اگزامپل دے تو کہ ہم اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں یا کوئی اور بہتر جانتے ہیں. اگر اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیے. تو اس لیے شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سخت ممانعت فرمائی یہاں پہ حکم. ٹھیک ہے، دوسرا حکم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو. اچھا دیکھیں، قالا یا قیلا، یہ اس کے بعد لہم آئے نا تو پھر ہم واسطے ان کے نہیں کہیں گے، یا لکم ہو تو واسطے تمہارے نہیں کہیں گے، پھر ہم اس کا ترجمہ کہیں گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہیں گے، ان کے لیے نہیں کہیں گے، ان سے کہیں گے. ٹھیک ہے، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے اتبعو، کہ پیروی کرو اس چیز کی جو انزلہ نازل کیا یا اتارا اللہ تعالیٰ نے. قالو، تو وہ کہتے ہیں بلکہ نتبعو، یہ دیکھیں نون یہاں پہ پھر مدارے علامت مدارے ہے، اور نون کا مطلب ہم. وہ کہتے ہیں نتبعو، ہم تو پیروی کریں گے، ماں اس چیز کی جو الفی پایا، یعنی کہ ایسے الفی اس چیز کو ایسے پانے کو کہ جس میں کوئی عقل سمجھ بوجھ نہ ہو، بس کاپی کیٹر جیسے اس نے کیا تو میں نے بھی کرنا ہے، یعنی کہ دیکھا دیکھی. الفی اور نا کا جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے کہ جس پر ماں الفینا، ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جو کہ الفینا پایا ہم نے، علیہ اوپر جس کے، آباءنا، نہ پھر ٹیسٹ پروناؤن ہے کہ اپنے باپ دادا کو، اپنے. ٹھیک ہے، وہ اولو، کیا اگرچہ، کانا ہوں، آباؤہم، باپ ان کے، لا نہ، یاقلون، عقل رکھتے، نہ سمجھتے، شیئن، کچھ بھی. یہاں پہ دیکھیں نکرہ ہے، کچھ بھی. اور لا نہ، یہتدون، وہ راہ پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، بہت بڑی ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لوگوں سے کہ تم مطلب کہ اس چیز کی پیروی کرو، یعنی کہ قرآن کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اور یہ الفینا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کر کے اس چیز کو بتا دیا ہے کہ یعنی کہ باپ دادا بغیر سوچے سمجھے انہوں نے اپنے باپ دادا کی پیروی کی، بغیر سوچے سمجھے، تو تم بھی وہی کرو گے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفینا، کہ ہم تو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہم تو اسی کو فالو کریں گے، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں، کسی چیز کے نہ وہ سوچتے ہوں نہ سمجھتے ہوں، کوئی چیز انہیں پتہ نہ ہو، اور نہ ہی وہ راہ راست پر ہوں، پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے. دیکھیں کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ نہیں ہے، کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے اور جو ہے
بجائے اس کے کہ صحیح چیز کو فالو کیا جائے، اس چیز کو فالو کیا جائے کہ نہیں ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کی بات ماننی، ہم نے تو دیکھیں ان کی عقیدت نہیں کرتے ہیں نا، عقیدت فالو کرنا از فائن، لیکن جہاں پر شرعی احکامات کے اگینسٹ بات ہو رہی ہو تو پھر وہاں پر ان کی عقیدت فالو کرنے کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بلکہ ان کی رہنمائی کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ اگر ہمارے پاس ان کے زیادہ سمجھ ہے تو اگر وہ غلط کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا تو ان کو اچھے انداز میں بہت اچھی طرح ان کو سمجھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ نہیں ان کو ہم عقیدت کے بیس پر ہم وہ جیسے کرتے ہیں ہم نے بھی ویسے کرنا ہے۔ یہ اس چیز کو یہاں پر منع کیا گیا، مذمت کی گئی کہ ڈونٹ ڈو دیٹ، کیونکہ وہ اگر ان کے پاس عقل نہیں تھی یا انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایسا کیا اور وہ راہ راست پر نہیں تھے تو کیا تم بھی انہیں ایسے ہی ہونا چاہتے ہو؟ تو یہ تو بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے نا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو ایسے کر ہوتا تھا، ہمارے تو ایسے ہوتا تھا، اور پھر بڑے آرام اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیا وہ غلط کرتے تھے، کیا وہ ان کو سمجھ، آف کورس ان کو نہیں سمجھتے، اگر وہ سمجھ ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتے، رائٹ؟ اب ہمیں سمجھ آ گئی، چلیے ان کا وقت تو گزر گیا جو انہوں نے کرنا تھا، جو ٹائم گزر گیا، اب جب سمجھ آ گئی ہے تو خود اپنی بھی کریکشن کرنی ہے اور ان کو بھی اچھے طریقے سے سمجھانا ہے۔ وَمَثَلُ اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی جو کفرو جو کافر ہوئے، کا جیسے مثالی مثال الذی اس شخص کی کہ ینعقو، دیکھیں یہ بھی بہت ہی خوبصورت ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا چن کر ورڈ یہاں پر رکھا ہے ینعقو کہ وہ چلاتا ہے، بیما ساتھ اس چیز کے لا نہیں یسمعو وہ سنتا، الا مگر دعاءن بلانا ونداءن اور پکارنا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا نہیں یا عقیلون سمجھتے، عقل رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایگزامپل کس سے تشبیہ دیے؟ کافروں کی جانوروں کے ساتھ۔ یہ جو ہے نا کہ اس شخص کی ایگزامپل دیے کہ جو پکارتا ہے اپنے جانوروں کو، یعنی کہ ایک شیپرڈ ہے وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے اور ان کو پیچھے سے زور سے آواز لگاتا ہے، وہ ان کو کیا، جانوروں کو کیا پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آواز تو سنتے ہیں اور آواز سن کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو کہا گیا کہ ینعقو، اس کا چلانا۔ یہ تو اور پھر یہ فرمایا کہ مگر بلانا اور پکارنا، لیکن دعا کا مطلب بھی بلانا ہے اور پکارنا ہے، ندا کا مطلب بھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دعان قریب سے کسی کو بلانا اور ندان دور سے بلانا، یہ ہے۔ اب جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہم پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہم دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو ہم بالکل اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہم دعا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ندان دور سے پکارنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کی اگزامپل ان جانوروں جیسے ہے کہ جن کو آواز تو آئے لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانور میں فرق کیا رکھے، ہمارا جسم تو حیوانی جسم ہے، رائٹ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے روحانیت کیسی آئی ہے؟ عقل سے نوازا ہے نا۔ تو عقل کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ جو ہے عقل کی بات کی ہے ہر جگہ پر، تو عقل ہمیں عطا کی ہے، جانوروں کو نہیں عطا کی۔ تو کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل ان کی دی ہے کہ جانوروں کی طرح ہے کہ وہ پکار تو سنتے ہیں جیسے ان کو دور سے کوئی پکار رہا ہو، لیکن ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ سمجھ کہ کیا بلایا جا رہا ہے، کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آج مسلمان بھی بلاتے ہیں تو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور اسلام قرآن سے کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگ ان کی بات کو نگیٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بلائے تو اس کی بات کو سننا چاہیے، ورنہ ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے آنکھیں کان ہیں لیکن سنتے نہیں، سمن گونگے ہیں، آمین بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں کہ بول نہیں سکتے، اور امیون کہ وہ اندھے ہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھ نہیں سکتے کہ کیا دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے،
کافروں کا حال اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح بتایا. آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم بھی ڈم اینڈ ڈیف تو نہیں ہو کر بس زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کافی دفعہ مطلب اس ایگزامپل کو اللہ تعالیٰ کافی دفعہ بتائیں گے. ابھی ہم پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین، اے لوگو. پھر دوبارہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں یہ جو ہے نا حلال اور حرام کی بات، یہ کھانے پینے کی کہ کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، قرآن میں کم از کم 4 دفعہ ہے. یہ تو مدنی سورہ ہے، لیکن مکی صورتوں میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر سورہ الانعام میں بھی ہم پڑھیں گے، اور بھی سورہ مائدہ میں بھی پڑھیں گے. تو اس میں کیونکہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کو اللہ تعالیٰ اپنی جانوروں کو اپنی دیویوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. کسی کا کان چیر کے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ کیوں کہتے تھے کہ یہ فلانے بت کے نام کی جانور، یہ فلانے اس کے بت کا نام کا جانور ہے، کہ ہم اس کو نہ کوئی کھائے اور اس کو کھانا حرام ہے، اور اس کو جو ہے نہ اس سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے. یہ ہم بہت الیبریٹو فارم میں سورہ الانعام میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، کولو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم. دیکھیے یہاں پر رزق دیا، نہ ہم نے کم تم کو. ایک ہی ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے فعل بھی بتا دیا، فاعل بھی بتا دیا، مفعول بھی بتا دیا کہ جو رزق دیا ہم نے تم کو. تو یہ کتنی خوبصورت کلام ہے. یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. یہ برحق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ورڈ میں ساری چیزیں بتا دیں کہ اے لوگوں کھاؤ اس میں سے جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا. وشکرو، اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان اگر تم ہو تم ایاہو صرف اسی کی تعبدون عبادت کرتے. ایمان والوں کو دیکھیے ہم نے یہ ایا کا ورڈ جو ہم نے پہلے بھی سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہی لیٹر ہے، وہی ورڈ ہے کہ صرف اور صرف ہم وہاں کا آخر میں آتا ہے. تو اس کا مطلب تھا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پر ایاہو آیا ہے تو یہاں پر جو ضمیر ہے یہ 3rd پرسن کی ہے، یعنی کہ صرف ہم اللہ تعالیٰ وہاں تو کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم واقعی میں صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو. تو یہاں پر پھر بتا دیا دیکھیں حلال اور حرام جو ہے، یہ اس کو حلال کو حلال کرنا اور حرام کو حرام کرنا، یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. کوئی کسی چیز کو جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کر سکتا، جو حرام ہے اس کو حلال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ان نما پھر وہی آ گیا سوائے اس کے کہ نہیں، حرما. اب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ حرام کیا چیز ہے. حرما حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ. کیا چیز حرام ہے؟ دیکھیں حلال تو بہت کچھ ہے، حرام کچھ چیزیں ہیں. نمبر 1 میتۃ، جو مرا ہوا جانور. میتۃ کہتے ہیں مردہ جانور کو، کہ ہے تو وہ حلال جانور لیکن وہ ہی از ڈیڈ، تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے. ودما، اور خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت زیادہ ڈیزیزز ہوتی ہیں. ساری جو جرمز اور ڈیزیزز جو ہوتی ہیں وہ بلڈ ہی کیری کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کیا. نمبر 3 ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا. وما، اور نمبر 4 وما، اور جو کچھ اوہلا پکارا جائے، بھی اوپر جس کے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام. 4 چیزیں یہاں پر حرام بتا دی. نمبر 1 مردار جانور حرام ہے، نمبر 2 خون حرام ہے، نمبر 3 خنزیر کا گوشت حرام ہے، نمبر 4 کہ جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے. اچھا وہ جانور بھی جس پر اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہ لیا جائے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن تھوڑا ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے.
کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ حلال ہمیں شرعاً کیا کیسے حلال ہم مسلمانوں کو کس طرح حلال کرنے کی اجازت ہے کہ بسم اللہ کہہ کے جانور کو حلال کیا جائے، ذبح کیا جائے. کیونکہ بسم اللہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لی ہے، بسم اللہ کیا. پھر اس کے بعد اس کی جو ہے اس کی شہرت کاٹ دی جائے تاکہ اس میں سے سارا ڈرین آؤٹ ہو جائے. کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ بلڈ ہی میں ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں، رائٹ؟ جو یہاں پر یورپ میں اور امریکہ میں ادر دین مسلم کنٹریز کے علاوہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس میں یا تو کچھ اسپائنل شاک دے کے کیا جاتا ہے یا پھر گردن پوری کاٹ دی جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اٹس آلریڈی جانور تو آلریڈی ڈیڈ ہو گیا، رائٹ؟ تو خون تو اسی کے اندر رہ گیا، تو سارے کتنی ڈیزیزز جو ہیں وہ اینیمل سے ہیومنز میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تھرو دا بلڈ. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بہت ہائیجینک وے ہے، اگر آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو بہت سارے یہاں پر جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ بھی جب ان کو پتہ چلتی ہے کہ ہم لوگ ذبح کیوں کرتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو اتنا زیادہ سائنٹیفکلی کہتے ہیں کہ واو، کہ اٹ میک سینس، رائٹ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا وہ کتنا زبردست طریقہ ہے ہماری صحت کے لیے. تو وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے نا اسٹور سے، ٹیلنگ یو دا ٹروتھ، تو وہ بھی وہیں سے پھر جا کے زیادہ تر اگر میٹ خریدنا چاہتے ہیں تو خریدتے ہیں، مطلب گائے کاؤ میٹ یا جو بھی انہوں نے لینا ہوتا ہے. اور پھر تو یہاں پر یہ بھی بات آ گئی، تو 4 چیزیں یہاں بتا دی کہ وہ حرام ہے تم پر، بس باقی سب حلال ہے. فمن پس جو کوئی، فمنت تو ضرر اسی سے ہے کہ بس جو کوئی اضطراری مجبور ہو گیا یا اضطراری کیفیت میں آ گیا کہ بہت اس کے اوپر بھوک کی شدت بہت زیادہ ہے، غیر باغن، تو پھر غیر نا باغن کے حد سے نکلنے والا ہو، باغن کا مطلب سرکشی یا کوئی حد سے تجاوز کرنا، ولا عادن، اور نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو، فلا پس نہیں اثما کوئی گناہ علیہ اس پر، انا بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بڑا غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، الرحیم مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بتا کر اس کے باوجود انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شفقت دیکھیں کہ اس میں بھی بتا دیا کہ اگر بہت اضطراری کیفیت ہے، مجبور ہو گیا ہے کہ اس کے پاس اس کھانے کے، اس کی لائف تھریٹننگ سچویشن ہے کہ اگر اس نے نہ کھایا تو وہ مر جائے گا، تو پھر اس وقت اس کو حرام چیزوں میں سے بھی کھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دے دی، بٹ 2 شرائط کے ساتھ. کون سی؟ کہ نہ تو وہ مطلب کہ اپنی بھوک کو جتنی اس کو ضرورت ہے سروائیور کے لیے اتنا ہی کھائے، اور دوسرا کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے. یہ نہیں کہ وہ پیٹ بھر کر اپنا کھانا کھا لے اور پھر حرام چیز کے ساتھ پیٹ بھر لے، اس کی اجازت نہیں ہے. بس جتنا اس کو اس وقت سروائیور کے لیے ضرورت ہے اتنا اس کو کھانے کی اس وقت اجازت دے دی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور بڑا مہربان ہے. غفور جو ہے یہ غفارا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. غفارا کہتے ہیں جیسے ہیلمٹ کو جو ہم انسان سر پہ پہنتا ہے جب موٹر بائک چلاتا ہے یا بائک چلاتا ہے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ، غفرا کا مطلب عربی زبان میں ہیلمٹ کے لیے آتا ہے، جس کا مطلب کہ وہ 2 کام ہوتے ہیں اس سے، کہ ایک تو وہ چھپا لیتا ہے اور دوسرا وہ پروٹیکشن دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح گناہوں انسان بخشنے والا ہے کہ وہ گناہوں سے اس کے گناہ انسان کے قیامت چھپا لیتا ہے اور اس کو آگ سے اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، یہ بھی ہم پہلے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اب تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ماں جو کچھ انزلہ نازل کیا یا اتارا، اللہ تعالیٰ نے، من الکتابی کتاب میں سے، ویشترون اور وہ مول لے لیتے ہیں. اشترا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا یہ خرید و فروخت دونوں کے لیے آتا ہے، کچھ مال دے کر کچھ مال لینا.
تو اس کے لیے اس طرح کا ورڈ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب میں سے، یعنی کہ جو پہلے ہم نے پڑھ کے بہت دفعہ پڑھ کر آئے، نہ یہ کہ جیسے علماء یہود ان کو پتا تھا پھر وہ چھپا جاتے تھے. تو یہ آج بھی اگر کوئی ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو کوئی بات پتا ہو لیکن وہ پوچھنے پر نہ بتائے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کی قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی اس شخص کے منہ پر جیسے گھوڑے کے منہ پر لگام لگائی ہوتی ہے جب اس شخص کو کوئی صحیح بات پتا ہو اور جب اس سے پوچھا جائے اور وہ چھپا جائے. کتنا بڑا دیکھیں کہ آگ کی لگام اس کے منہ میں ہوگی. یہ ہے کہ چھپانے کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے. پھر ایک اور بات یہ چھپانے کا کہ اگر جنات کہ وہ خرید لیتے ہیں تھوڑی سی قیمت پر بلکہ بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، جیسے علماء یہود کرتے تھے. تو ہمارے لیے بھی کہ علم اس شخص کو سکھانا شروع ہو جائے جہاں سے زیادہ معاوضہ ملے. تو یہ بھی ہے نا کہ تھوڑی سی قیمت پر علم کو بیچ دیا. تو علم تو کتنی قیمتی چیز ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اور پھر فرمایا کہ اولئک یہی لوگ ہیں ما نہیں یاکلون وہ کھاتے فی میں بطونی پیٹوں میں، یہ بطن پہ ایک سنگولر بطون جمع، نہیں وہ کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا مگر النار آگ، ولا اور نہیں یکلمو بات کرے گا کلام کرے گا ہم ان سے اللہ یوم دن القیامتی قیامت کے اور لا نہیں یزکیہم پاک کرے گا ان کو اور لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم بہت دردناک المناک درد دینے والا عذاب. کتنی بڑی پنشمنٹ ہے کہ کوئی علم کسی کے پاس ہو اور وہ اس کو چھپا جائے، یا پھر علم اس کے بیس پر تھوڑی سی قیمت وصول کر لے اور علم کو بیچ دے، یا پھر اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، جیسے ابھی جو میں نے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو آگ سے وہ آگ ان کے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا. تو بتائیں تو پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ انجام ان کا یہ ہوگا کہ وہ آگ میں ہوں گے اور دردناک عذاب میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مطلب کہ مالک یوم الدین ہے نا، وہی جزا اور سزا کا دن کے مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے ظلم کرنے والا نہیں. یہاں کون ظلم کرنا ہے اپنے آپ پر؟ انسان ہی ظلم کرے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فہم عطا کرے، اس پہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے. اولئک الذین یہی لوگ ہیں اشتروا الدلالتا کہ اشتروا انہوں نے مول لیا دلالتا گمراہی کو. تو لام نام ہم جیسے ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں ولضالین، اور کہ گمراہوں جیسا ہمارا انجام نہ ہو. یہ وہی ورڈ ہے یہاں پر بھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لیا گمراہی کو بالہدا بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو بالمغفرتی بدلے بخشش کے. فما پس کیا اصبرہم صبر کرتے ہیں وہ علی النار آگ پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیا یہی کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو اپنا انجام اتنا برا کر رہے ہیں کہ وہ گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید رہے ہیں اور عذاب بخشش کے بدلے میں عذاب خرید رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کیا ان میں اتنا صبر ہے کہ یہ آگ پر برداشت کر سکیں گے؟
ذالکا یہ بھی انا بیش اس واسطے کہ اللہ تعالی نزلہ اللہ نے اتارا نازل کیا الکتابہ کتاب کو بالحق ساتھ حق کے وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی کتاب میں لفی البتہ ہیں بیچ شقاق بعید گمراہی کے بہت دور کی خلافت میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کیونکہ قرآن تو برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام آیتیں کتنی اوپنلی کھول کھول کر بتا دی ہیں، اس میں کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، یا اس میں مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ایوری تھنگ از اوپن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کتاب آنے کے باوجود بھی اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں میں اور نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی باتوں، حالانکہ یہ بالکل برحق ہے، تو یہ ان کا جو ہے وہ اختلاف میں اتنا دور نکل گئے ہیں کہ شک کہتے ہیں پھٹ جانے کو، کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پر اپنا لیسن ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچا لینا. یا رب تو نے ہمیں جو عقل اور فہم عطا فرمایا یہ سب تیرا بہت احسان ہے، تیرا شکر ہے. ہم نے جو بھی ان آیتوں میں پڑھا ہمیں ہمارے دل پر اس کا اثر ہو اور ہمارے اعمال میں یہ باتیں نظر آئیں جو تو نے کہا حلال، ہم وہ حلال کھائیں اور پاکیزہ کھائیں، اور جو ہے تیری علم کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ بیچیں، اور جو ہے ہدایت کے بدلے میں ہم گمراہی نہ خریدیں. یا رب تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے اور جو علم ہم دنیا عطا کے نہ اس کو نام چھپائیں، اور ہم اختلاف سے ہمیں بچانا، آپس کے اختلافات سے بچانا، کیونکہ یہ اس کا انجام بہت برا ہے. یا رب تو ہماری دعا قبول فرمانا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین.